जी नाज़रीन, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें आज फिर ये दिन दिया है और इस मुबारक दिन के लिए हम नहायत खुश हैं और खुश इसलिए भी हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं और आपकी जो राय हमें मिलती है वो हमें बहुत सारा हौसला देती है, बहुत सारी एनर्जी देती है इस प्रोग्राम को करने के लिए, जिसका नाम है यीशु संग सवेरा। और इस प्रोग्राम में आज के दिन हम ख़ास टॉपिक को लेकर चलते हैं, बाइबल और हम, और उसमें हम मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात पर बात करते हैं और कलाम का मुख्तलिफ़ हिस्सा इसमें शामिल करते हैं। लेकिन जैसे कि हर किसी का एक अंदाज़ होता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक आयत से आगाज़ किया जाए और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ। तो आज के लिए जो आयत मैंने चुनी है वो है ज़बूर 18, उसका 25 और 26 आयत मैं आपके साथ मिलकर शेयर करूँगी। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरों के साथ टेढ़ा। हमें ये जानना है कि हम क्या हैं। हम रहम दिल हैं तो वो हमारे साथ रहीम होगा, अगर हम कामिल हैं तो वो हमारे साथ कामिल होगा, और अगर नेकोकार हैं तो वो नेक होगा, और कजरों हैं तो फिर वो टेढ़ा होगा। हम गिला बड़ी जल्दी करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारे साथ सब बुरा हो रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने आप को जांचने की, क्या हम वही किरदार अदा कर रहे हैं जिसका ज़िक्र बार बार खुदावंद ने कलाम में किया है कि तू ऐसा होना, तुझे ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का अगले हिस्से में। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे साथ जनाब डॉक्टर बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब मौजूद हैं। हम उन्हें आपकी जानिब से और BTL की पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। बिशप साहब, कैसा रहा आपका सफ़र? खुदावंद का शुक्र है जी, ठीक रहा, पहुंच गया। लेकिन आज हालात बड़े सख्त थे कि बारिश थी और हवा बड़ी ज़्यादा थी। 3.5 घंटे में पहुंचा हूँ। क्या बात है, तो काफ़ी लंबा रहा आज का सफ़र आपका। इतना लंबा तो नहीं था, समझ लें कि 1.5 घंटे का सफ़र 3.5 घंटे में हुआ। तो डबल हो गया। हाँ, डबल हो गया। हाँ, डबल हो गया। और फिर ठंड में वो ज़ाहिर है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं हम लोग हॉलैंड में, जैसे कि आप जानते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो मैं नाजरीन ज़रूर इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी प्रोग्राम आप देखते हैं उसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत होती है, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं छोटी छोटी, हाँ जी, जो दे के तो फिर 2 लोग या 4 लोग बैठ के जब बात करते सुबह हैं, सवेरे उठना और फिर तैयारी करना और ये कोशिश करना कि कोई अच्छा प्रोग्राम हाँ जी, नाजरीन को दिखाया जाए। बिल्कुल। और ये खुदावंद की एक ख़ास बात है दोस्तों कि BTL ने यीशु संग सवेरा का एक अच्छा इंतज़ाम किया है कि हम सुबह सवेरे ही खुदावंद का नाम लें और उसकी तारीफ़ करें और मिलकर दुआ करते हैं। हाँ जी, और शुक्रगुजारी करते हैं। मुश्किलात तो हैं, हाँ क्योंकि मेरा अगर वादा आज आपके साथ ना होता तो शायद मैं ना आता। हाँ जी, लेकिन जब हम खुदावंद को मानते हैं तो उसने निजात दहिंदा का वादा किया, तो जितने निजात दहिंदे आए सारी इस तरह फेल हो गया कि उनको खुद निजात की ज़रूरत पड़ गई। सही। तो आखिर पे उनको अपना वादा पूरा करने के लिए खुद आना पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, छोटी सी दुआ करते हैं और फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, आए हम दुआ करें, अपने खुदावंद को सजदा करें। ऐ हमारे आसमानी बाप यहोवा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशुआ नासरी के लिए, जिसकी रहनुमाई में हम तुझे जान चुके हैं कि तू हमारा बाप है। और हम आज के दिन के लिए तुझसे तकवीत मांगते हैं, और जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए दुआए खैर करते हैं कि उनके काम काज में बरकत दे और उनके घर से बीमारियां और जो मुश्किलात और तकलीफ़ें हैं दूर कर दे, और जो उनके अंदर की मुराद है, जो छुपी हुई एक ख्वाहिश है, ऐ खुदा उनको पूरा कर। जिनकी औलाद नहीं, उन्हें औलाद
نورینہ فرزند بخش دے، اور جن کے پاس کاروبار نہیں انہیں کام بخش دے، اور جن کے پاس ایمان نہیں انہیں ایمان بھی بخش دے، کیونکہ تو سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ تیرا نام یہوہ یری ہے، یشوع ناصری کے نام سے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، بڑی اچھی گفتگو تھی۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اماں حوا کے کردار کے بارے میں بات کی، اور ہم پہنچے تھے کہ نوح جو ہے، نوح کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان کی وائف کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالکل ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہاں جی، تو اس حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا داری کی بھی بات ہے، عام لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب نہیں، ایک دنا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک دنا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وہ جب ہم زبور 66واں زبور اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ جو تنہا شخص ہے اسے وہ خاندان دیتا ہے۔ تنہا ہے وہ، اور خدا اس کو توفیق دیتا ہے کہ اب اس کو خاندان والا ہونا چاہیے، اور خاندان کو بنانے والی عورت ہے۔ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک مرد کو مرد بنانے والی عورت ہے، ایک تنہا کو خاندان والے بنانے والی ایک عورت ہے۔ بالکل، عورت نہ ہو تو رونق ہی چلی جاتی ہے۔ اگر باب نوح کو، جس کو ہم دو بابے ہیں، ایک بابا ہے بابا آدم جس سے دنیا کا آغاز ہوا، ایک بابا نوح ہے جس کی وجہ سے دنیا بچائی گئی، اور ایک بابا ابراہیم ہے۔ ہاں جی، میں کہنے والی تھی کہ بابا ابراہیم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نجات کا یا وعدے کا سسٹم پورا ہوا۔ صحیح۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کو جب یہ آواز ملی، خدا نے اس کے ساتھ بات کی، تو وہ اکثر بیٹھتا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوگی کہ بھئی تمہارے باپ کی یہ رویا ہے، یہ تمہارے باپ نے یہ آواز سنی ہے۔ تو اس کی رویا کو پورا کرنے کے لیے جیسے ماں مریم نے نوکروں کو کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو کہ مٹکوں میں پانی بھر دو، تو یہ تو نوکر تھے، لیکن باب نوح کے جو بیٹے تھے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا، کڑی دھوپ میں لکڑی کاٹنا، کڑی دھوپ میں وہ کرنا، باب نوح سے پہلے کبھی بارش ہوئی نہیں تھی۔ آپ ذرا اس کا اندازہ کریں، اس سے پہلے نوح کے ٹائم کی بارش پہلی بارش تھی، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا بارش کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہ بائبل بتاتی ہے اس کے بارے میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارش ہوتی کیا ہے۔ نہیں، بارش تو ہوتی ہوگی لیکن اتنی شدت سے نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے زمین سے کور اٹھتی تھی جو زمین کو سہراب کرتی تھی۔ کور جیسے دھند نہیں ہوتی کہ وہ اٹھتی ہے پانی سے، سٹیم بھاپ سی اٹھتی ہے، وہی پھر اس کے بعد وہ بھر جاتی ہے اور اس سے وہ اوس بن جاتی ہے، تریل بن جاتی ہے، سبزیاں سارا کچھ تو کھا رہے تھے، زمین کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جو برانی زمینیں ہیں وہاں پہ تو بارش ہوتی ہے، اس وقت برانی زمینیں ساری بران تھا، اور یہ زمین سے کور اٹھتی تھی، بھاپ اٹھتی تھی، وہ پھر ڈیو کی طرح، شبنم کی طرح، تریل کی طرح وہ ان پہ گرتی تھی۔ اچھا، تو اس طرح سے وہ فصلیں بڑھتی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ایسے موقع میں، یہ بات نہیں ہے میرے لیے، ایسے موقع میں جو اماں نوح تھی، جو نوح کی بیوی تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی تو بندیا پاگل ہو گیا، تجھے پتہ نہیں چلتا کہاں بارش آئے گی، کہاں سے اتنا پانی آئے گا، کیسے یہ تو کشتی نہیں۔ اگر وہ ایمان میں اس کا ساتھ نہ دیتی تو ممکن۔ میں کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 19واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو دانش مند بیوی ہے وہ خداوند سے ملتی ہے، دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ ایک بات پھر امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے
جس کو بیوی ملی उसने तोहफा اس نے تحفہ پایا. بہت شکریہ. اب ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور جہاں سے بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی بشپ صاحب. ہاں جی، وہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب نوح کا جو سارا زمانہ تھا اس زمانے میں بارش نہیں ہوئی. ہاں جی. اور یہ بڑا کام تھا کہ خدا کی آواز آ گئی. خدا نے کہہ دیا کہ بڑا طوفان آئے گا اور اس طوفان میں دنیا تباہ ہو جائے گی، بارش ہوگی 40 دن. تو یہ اب 40 دن اور 40 رات. تو یہ جب 40 دن کی بارش کی بات ہے تو کسی وقت ہم بات کریں گے یہ 40 پہ بھی کہ یہ 40 ہی کیوں ہے، یہ اعداد کے تعلق سے بھی. لیکن یہ ہے کہ لازمی ہے کہ نوح نے اپنی بیوی کے ساتھ بات کی ہو. اب بیوی کی دیکھو، نہیں ایسا نہیں ہو ہاں سکتا. یہ والا رویہ ہاں وہ کہ پتہ نہیں تینوں خواب آ گئی ہے، تجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. مطلب ہوتا ہے کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیکن نہیں اس نے اس کو کہا ہے. ایک دفعہ ہم نے ایک لیلت کے تعلق سے بھی بات کی تھی شاید کہ دنا بیوی جو ہے نا، دانشمند بیوی خدا سے ملتی ہے. یہ امثال 19 میں لکھا ہوا ہے، پکی بات، یہ لکھا ہے، ریٹن ہے. اور پھر ہے امثال 18ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے یہ تحفہ ہے. پھر زبور 66 کے 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ خاندان دیتا ہے. اب دیکھو کہ پہلے وہ ایک دانشمند لڑکی کو ڈھونڈتا ہے، صحیح. پھر وہ تفیق جس کو اس نے دی ہے کہ وہ مرد بنے، اس کو وہ تحفہ دے دیتا ہے. پہلے وہ لڑکا ہوتا ہے پھر وہ مرد بنتا ہے. اب وہ مرد کے بعد وہ خامد کی سیٹ پہ آتا ہے. جب خامد کی سیٹ پہ آتا ہے تو پھر اس سے خاندان بنتا ہے. صحیح. خامد ہوتا ہے تو پھر وہ خاندان ہوتا ہے. لیکن یہ خاندان والا پہلے وہ عورت خدا کو پسند آتی ہے. صحیح. کیونکہ وہ دانشمند ہے، خدا کو پسند آتی ہے. اب خدا جو ہے وہ خدا تو کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. وہ اس اپنی پسند کو، اپنے پسندیدہ بندے کو وہ تحفہ دیتا ہے. بالکل سمجھ کہ بھئی یہ تو تحفہ اب تو لے لے. اب خداوند جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو اچھی بیوی دیتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ سمجھ لو کہ جو خدا کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہی. کئی دفعہ یہ الٹے ٹانکے بھی لگے ہیں جس کی وجہ سے بڑا مسئلے بھی خراب ہیں. لیکن وہ شاید میں کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. نہ انہوں نے دعا کی. میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ اس نے بڑی دیر تک دعا کی اور اب جو اس کو بیوی ملی ہے وہ واقعی اس کے لیے تحفہ ہے. کیا بات. اور جن لڑکوں نے زبردستی کی ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنی یا خدا کی بات نہیں سنی، خدا کو بھی یہی کہتے رہے بس ایک باری یہ مل جائے، بس ایک باری اور کچھ نہیں مانگدا. خدا کہندا اور تیرے کو تینوں کچھ لبنا بھی نہیں، اب تو اسی کا ہی بھگتے گا. تو یہ مطلب خداوند پہ چھوڑ دینا چاہیے. خداوند پہ چھوڑ دینا بہت ضروری ہے. اور جب یہ ہوا، ہاں خداوند پہ چھوڑیں اور ساتھ دعا کریں اور ساتھ ماں باپ کی تابعداری کریں اور خداوند اچھا دیتا ہے. جب یہ نوح کا ایسے ہوا، لیکن ایسی سمجھ چھوٹی عمر میں کم ہی ہوتی ہے نا لوگوں میں، یہ بھی بات. ہاں لیکن کئی ہیں جب یہ اس طرح سے ہیں جو کرتے ہیں. یہ بھی میں نے اس لیے بات کو آگے بڑھایا ہے کہ یہ بھی ایک بہت خاص ٹاپک ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ یسوع سنگ سویرا کے کسی پروگرام میں یہ شادی سے پہلے جاننا، میری ایک کتاب تھی شادی سے پہلے جاننا. جب میں سیمنری میں تھا اس وقت میں نے اتھیسس لکھا تھا اس پہ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ شادی سے پہلے کیا کیا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں پچھتاوا، بیماریوں کا، جب ہر وقت سٹریس ہے
تو دوستو یہ جو سٹریس کی بات کر رہے ہیں، یہ نوح کو بھی بڑی سٹریس ہو سکتی تھی، بالکل. اور کیونکہ جو وہ کام کر رہا تھا وہ فطرت کے اگینسٹ تھا. فطرت میں یہی نہیں تھا کہ بارش ہوگی، صحیح. تو بارش کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کو پتا تھا کہ میرے خدا نے کہا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ ہوگا. اور وہی ایمان جو ہے وہ بیوی کا بھی تھا، اور وہ بیوی نے اس کے ایمان کو، میں کہتا ہوں کہ ساتھ دیا. میرے اوپر خدا کا ایک خاص آج مسا ہے ہاں جی. کہ اس ایمان کو تقویت دینے والی، یا ایمان کو ایک ایماندار شخص کو ایماندار پروو کرنے والی وہ بیوی ہے. صحیح. اگر وہ لڑکوں کو تمہارے تو باپ کی یہ بات ہے، لڑکوں نے یہ کام کرنا ہے، تو نے ان کو لکڑیاں کاٹنے پہ لگا دیا. تو جو کئی عورتیں ہیں دانشمند، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کو ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ بچوں کو ہمیشہ باپ کے اگینسٹ لے کے جاتی ہیں. یہ بھی ایک عورت. اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم نیگیٹو بات کریں، لیکن جب یہ پازیٹیو بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی نیگیٹو بھی اس کے ساتھ آتی ہے. کہ اگر وہ عورت اپنے بچوں کو نہ سکھاتی کہ تم اپنے باپ کی تابعداری کرو، تو وہ چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں تھا، بڑے بڑے درخت کاٹنے تھے. بے شک ان کے ساتھ نوکر بھی ہوں گے، کام والے بھی ہوں گے، وہ پیسے کماتے ہوں گے کہ ہمیں کیا بارش ہو یا نہ ہو، ہمیں تو کچھ ملتا ہے نا. اس وقت پیسہ نہیں تھا، لیکن وہ آٹا دانا ایسی چیزیں تو تھیں، تو اس طور پہ ان کو مزدوری دینی پڑتی تھی. چلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر اسی ٹاپک کے بارے میں مزید سیکھتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک، اور سنتے ہیں آگے. جی بشپ صاحب. تو بات میں کر رہا تھا کہ جو نوح کا سارا کام کمپلیٹ ہوا ہے اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. اور نوح لیکن کب کیوں نہیں ذکر ہوتا ہے اس کی بیوی کا؟ آپ نے اس طرح سوچا؟ کوئی اور تو میں شکایت نہیں کرتا، لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ بائبل جو ہے میرا، کیونکہ میرا فیورٹ ہے یہ بائبل، اور ہم ہمیشہ جتنے پادری صاحبان ہیں 3 چیزوں کے پیچھے لگے ہیں. ایک یہ کہ میرا نام ہو جائے، دوسرا یہ کہ میرے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں، اور تیسرا یہ کہ میرے وسیلہ سے شفا لوگ پائیں. شفا کو ملے یا نہ ملے، پریکٹس کرتے رہتے ہیں. جیسے آج کل نہیں، گلیوں محلوں میں ڈاکٹر کئی بنے ہوتے، تو وہ میڈیکل پریکٹس جاری رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اسپرچول پریکٹس ہے، ہو یا نہ ہو ٹکرے مارتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. نوح کی بیوی نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے کردار پہ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو بچانے کے لیے پہلا کام اماں ہوا نے وعدہ لیا. صحیح. غلطی کی، اور غلطی بھی اس نے، یہ نہیں کہ خدا اس سے نا واقف تھا، خدا کو پتا تھا، لیکن اس کے اس عمل سے ایک اس کو رسید مل گئی نجات دہندہ کی. اس کے بعد یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو خراب ہو چکی تھی ان کو ختم کر کے جو پیور تھی ان کو سیو کرنا، جو آج بھی عورت کا کردار ہے. دنا عورت، اس کو 100 دے دو نا تو وہ کوشش کرتی ہے 60-70 میں کر کے تو باقی بچا لے. تو نوح کی بیوی نے جو بچے ہوئے تھے ان کو سیو کیا، اپنے بچوں کو. صحیح. نہ تو باپ اپنے ہسبینڈ کے خلاف کیا ان کو، نہ ان کو، اگر وہ ایسے ہی کرتی تو اس کے بھی بچے باہر ڈوب کے مرتے. بچے باپ کے خلاف ہوتے، باپ نے تو جو خدا نے کہا اس نے کرنا ہی تھا، تو وہ تو بانی جانی تھی کشتی، لیکن اس کے اپنے بچے مر جاتے. صحیح. آج بھی جو کئی پاسٹر صاحبان ہیں ان کے بچے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اندر کھاتے جو ایک سیکرٹ بات ہے کہ وہی جو کیا کہیں گے جو پادری کی بیوی ہے، پادرانی،
ہاں کہتے ہاں تو یہی ہیں. پادرانی جو ہے یا بوا وہ جی خود کہتے ہیں. ایک طرف وہ پادری بیچارہ علاقے سے آتا ہے دکھیارا، اور دوسرا گھر میں آ کے بچے اس کی نہیں سنتے. اگر وہ کسی بچے کو ڈانٹتا ہے تو پادرانی جو ہے وہ اپنے بندے کے خلاف کھڑی ہو جاتی. تو اس وجہ سے دانشمند بیویاں قوم کو بچانے والی بنتی ہیں، دانشمند بیویاں نسل کو بچانے والی ہوتی ہیں. صحیح. اور اس کے اپوزٹ جو دناز کے آگے کیا ہے؟ وہ آپ نادان. خود سمجھ سکتے ہیں. ہاں تو اگر تو اس لیے ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو نوح کی بیوی کا کردار ہے کہ اس نے خدا کی اس آواز کو، منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا. اگر اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، کوئی بھی اگر ہم اس کا نہ کوئی سوچیں، کوئی اس نے بات کی یا اس نے ساتھ دیا، تو اس نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ وہ چپ رہی ہوگی. نہیں اس یہ نے مانا ہوگا کہ ٹھیک ہے. کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچے جو ہیں باپ کی بات کو سنتے ہیں لیکن مانتے ماں کی ہیں. یہ پکی بات ہے. سنتے وہ باپ کی ہیں کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک لیڈر ہے. باپ سناتا ہے لیکن سننا کافی نہیں جب تک اس سنے پہ عمل نہ کیا جائے. اور عمل بچے ہمیشہ کرتے ہیں. ماں جو ہے وہ وزیر ہے، باپ بادشاہ ہوتا ہے. وزیر ہمیشہ ملک کی کابینہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو لوگ وزیر کو مانتے ہیں لیکن حکم آرڈر جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے. خدا آج بھی خدا ہمارا بادشاہ ہے، وہ حکم کرتا ہے اور ہم سارے روح القدس کی رہنمائی میں. روح القدس وزیر ہے. روح القدس جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ تمہاری شفاعت کرے گا. وہ روح القدس مددگار ہے. اس وجہ سے خداوند کی باتیں پوری ہوتی ہیں. اور اگر روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہو کبھی ہم کلام کو نہ سمجھیں. نہیں سمجھ سکتے. اور اگر ماں ساتھ نہ ہو تو کوئی بچہ بھی، جن کی مائیں مر چکی ہیں وہ بچے آوارہ ہو گئے ہیں، وہ بچے نشئی ہو گئے ہیں، وہ بچے ان کا کچھ بھی اخلاق نہیں رہا کیونکہ ماں نہیں رہی. تو روح القدس ایک درمیانی حیثیت رکھتا ہے، ماں درمیانی حیثیت رکھتی ہے. اور اگر ماں خلاف ہو جائے تو پھر اگر روح القدس کلام کے خلاف چلے تو وہ روح القدس نہیں ہے، وہ بدروح ہے. اور اگر اسی طرح بچے باپ کے خلاف ہو جائیں یا باپ کی نہ بات مانیں تو اس کا مطلب ہے وہ ماں نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. اور اسی طرح سے اگر وزیر بادشاہ کے خلاف ہو جائے تو چند ہی دنوں میں حکومت ختم ہو جاتی. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کی اگر ماں نہیں رہی تو ان کو ماں کی صورت میں کسی اور نے ضرور سنبھال لیا ہوگا. یہ جرنلی بات نہیں، ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ خوش نصیب اگر کچھ ایسے بھی ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ان کی جس نے پیدا کیا ہے وہی، بلکہ ماں کی صورت میں ان کی پھپھو، ان کی ماسو، یہ خدا نے دے دیا ہے. یہ خدا نے، یہ بھی اس کو آپ دوسرے طور پہ کہو گے یہ بھی ایک تحفہ ہے. ہاں جی، بہت شکریہ. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں پھر وقت دینے کے لیے اور یہاں آنے کے لیے، ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. خداوند آپ کو اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دوستو میری طرف سے بھی آپ جیتے رہیں، خوش رہیں اور دوسروں کا خیال رکھیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہوں تو ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.